सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं। सलामती उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं। सलामती उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, ना कोई सानी है ना कोई हमसर है। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। ज़रमन आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदेद। खुशा और कामयाबी और तमाम तरफला उस घराने के लिए है जो सरकार ख़त्मी मर्तबत फ़ख्र मौजूदात मकसूद कायनात का घराना है। सलाम है, दुरूद है हर नमाज में। और फिर ऐसे घराने का काम भी क्या है? लोगों में मोहब्बतें बांटना। ऐसे घराने का फ़र्ज़ भी क्या है? कुर्बानी देना, सब्र करना और उसके बाद वो मकाम पाना, और उससे पहले भी उसी मकाम पे फायज होना कि जो रब ने आपके लिए मुकर्रर फरमाया। यानी ये मुंह बोलते हुए सबूत है कायनात के रब की अदालत का और उसकी शफाफियत का कि उसने जिसको मुंतखब किया है वो डिज़र्व भी करता है, वो काबिल भी है। आज का प्रोग्राम हम जिस शख्सियत को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ या आप हों या कोई और, उसका मद्दा हुए बगैर नहीं रह सकते। इबादतों में, रियाजतों में, तक़वा में, ज़ुहद में कोई उनका मिसल नज़र नहीं आता। उनके दौर और उनके असर से लेकर आज तक लोग उनकी मिसाल तलाश करते फिरते हैं। यानी क्या कमाल शख्सियत हैं आप। आपको इबादतों की जीनत कहा जाता है। आपको सजदा करने वालों का सर और महवर और ताज कहा जाता है। सरदार हैं आप हर लिहाज से, आले पाक के इस तसलसल के साथ भी और अपने इल्म और शराफत के साथ भी, लियाकत और काबिलियत के साथ भी। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन आप पे हमारा सलाम हो, जिनका असल नाम मुबारक अली इब्नुल हुसैन है, यानी हज़रत इमाम हुसैन के फर्जंद, वो जो करबलाए मोहल्ला में बात तबलीग का काम करते रहे और आपने अपनी पूरी ज़िंदगी इबादत इलाही में, दुआओं में गुजारी और साथ साथ दुनिया को ये पैगाम भी दिया कि बंद ज़ुबान से भी इंसान तबलीग कर सकता है, हक़ की सही नशर व इशाअत कर सकता है। मैं आज के इस प्रोग्राम में जिस शख्सियत के लिए गुफ्तगू का तलबगार हूँ, चाहता हूँ कि सवालात पूछूँ और उनकी मार्फत हासिल करूँ, उन्हीं के हवाले से जिन शख्सियात को लिए बैठा हूँ इस बज़्म में, वो बहुत ख़ास हैं। अलिफ लाम मीम का ये खासा है कि मुल्क भर के मारूफ उलमा कराम वो जो काबिलियत भी रखते हैं और ख़ास तौर से इखलास के साथ काम कर रहे हैं इत्तेहाद और इत्तेफाक के ऊपर, आज अलिफ लाम मीम की ज़ीनत है। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ हमारे आज के पहले मेहमान को। मुदर्रिस भी हैं, मुहक्किक भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं, मुतरजम भी हैं और साथ साथ बेशतर किताबों के आपने तर्जुमे किए हैं। इससे पहले भी गुफ्तगू हो रही थी कि इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से रमज़ान की दुआ की शरह भी आप कर चुके, जो अलविदाई दुआएं हैं उसके पर भी बहुत आपने खासा काम किया है। मैं खुश आमदीद करना चाहता हूँ अल्लामा सैयद सादिक रज़ा तक़वी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। साथ साथ तशरीफ़ फरमाएँ, बहुत ही प्यारे आज के दूसरे मेहमान। रमज़ान नशरियात में भी आप इनको देखते रहे, क्या प्यारा अंदाज़ है आपका गुफ्तगू करने का। कोई भी शख्स आपकी इस खुश बयानी और मैं कहता हूँ कि सबसे बढ़ के ये कि खुश अक़ीदा होना आपका लोगों के लिए आज के दौर में मिसाली है। जिस तरह से आप गुफ्तगू करते हैं, जब आप अहले बैत कराम की शान बयान करते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत कोई कमाल गुफ्तगू हो रही है, इंसान एक पल के लिए भी दूर नहीं हो सकता। इसी तरह जब आप सहाबा कराम के हवाले से मनाक़िब बयान करते हैं तो कोई मिसल नज़र आता आपकी। मैं खुश आमदीद करना चाहता हूँ आज के बहुत ही प्यारे मुसन्निफ़ भी हैं तफ्ताज़ानिया के मुफ्ती शाह हुसैन गिरदेज़ी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज, खैरियत से हैं? सबसे पहले अल्लामा साहब, जिस शख्सियत की आज हम बात कर रहे हैं, आपका नाम अली इब्नुल हुसैन है, इमाम ज़ैनुल आबदीन फ़र्जंद है इमाम हुसैन के। बहुत से लोग इस तरद्दुद में भी रहते हैं कि आप गोया हज़रत अली अकबर से बड़े हैं या छोटे हैं, उम्र के कौन से हिस्से में हैं, और फिर आप ही का बच जाना करबला में एक मौजज़ा था, करामत थी, ये तकदीर इलाही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की मुबारक GTV के प्रोग्राम अलिफ लाम मीम के तवस्सुत से तमाम मुसलमानान आलम को और तमाम नाज़रीन व सामीन की खिदमत पेश करना चाहता हूँ। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ़ फ़र्ज़ंद थे कि जिसमें 3 का नाम बहुत ज़्यादा सुनने में आता है जो वाक़ई करबला में मौजूद थे। हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम और हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम। तारीख़ी एतबार से कुछ चीज़ें जो हैं वो इख्तलाफ का शिकार हैं कि आया आप बड़े फ़र्जंद हैं या नहीं। लेकिन जो चीज़ मशहूर है हमारे यहाँ वो ये है कि हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम जो है वो दरमियाने थे और आप जो हैं पहले फ़र्जंद थे। शवाहिद और भी मौजूद हैं इसके बरखिलाफ़।
اور یہی وجہ ہے کہ آپ واقع کربلا میں موجود تھے، اور آپ کی جو علالت تھی وہاں پر بیماری، وہ ایک مصلحت الہی تھی، کیونکہ نسل امامت کو باقی رکھنا تھا، لہذا وہ وقتی ایک بیماری تھی جو خداوند عالم کی طرف سے تھی، تاکہ آپ کی نسل امامت باقی رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابن زیاد کے دربار میں کوفہ میں جب مکالمہ ہوا ہے امام سجاد کا، تو جب اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو کہا کہ یہ علی بن الحسین ہے۔ تو کہا علی بن الحسین کو تو ہم نے قتل کر دی، کیونکہ ان کے زعم میں ان کا خیال یہ تھا کہ امامت منتقل ہوگی حضرت علی اکبر علی بن الحسین تک، لہذا ان کو قتل کر کے یہ سوچ رہے تھے کہ نسل امامت کو منقطع کر دیا گیا ہے۔ لیکن کہا کہ نہیں، میں اس کا بھائی علی بن الحسین، وہ میرا بھائی تھا، اور کہا کہ ہم نے تو اس کو تو خدا نے قتل کر دیا ہے۔ تو اس پہ جو ہے امام سجاد نے آیت پڑھی کہ نہیں، خدا جو ہے وہ جانوں کو لیتا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے۔ تو وہاں پہ ابن زیاد برہم ہوتا ہے، سیخ پا ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ تم مجھ سے ایسے بات کر رہے ہو، میں ابھی تمہیں قتل کرا دوں گا۔ تو وہاں پہ امام سجاد شجاعت کے ساتھ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں تم ہمیں قتل سے ڈرا رہے ہو، قتل ہونا ہمارے لیے عادت، اور شہادت ہمارے لیے کرامت و بزرگی سبحان ہے۔ اللہ۔ آپ جن فضائل کا تذکرہ کر رہے تھے، اس میں ایک چیپٹر کو اور اضافہ کروں گا، وہ ہے شجاعت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، کہ وہ ظالم کے سامنے، خواہ وہ دربار یزید ہو، دربار ابن زیاد ہو، یا مختلف مواقع ہوں، حتی تک مدینے میں آنے کے بعد بھی آپ کی شجاعت زبان زد خاصا عام رہی ہے۔ خوبصورت خوبصورت۔ مفتی صاحب، یہ بھی ایک سوال ہے، آپ نے پوری زندگی صبر سے کام لیا، شجاعت کا بھی بھرپور پیکر تھے آپ، اور ساتھ میں محور و مرکز تھے علم کا، عرفان الہی کا۔ وہ زندگی جو بعد کربلا آپ نے گزاری ہے، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے بہت خاموشی سے تبلیغ کی ہے دین کی، عبادتوں میں زیادہ وقت گزارا ہے۔ گویا کہ ہر بڑی شخصیت کو ایک لقب دیا جاتا ہے، اس کا ہرگز سے مقصد نہیں ہے کسی اور سے کوئی کمپیریزن ہو رہا ہے، مگر زین العابدین آپ کو کیوں کہا جاتا ہے، سید الساجدین آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر دور کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ ایک وہ دور تھا کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام موجود تھے، تو اس وقت کا ایک تقاضا تھا۔ اب جب انہوں نے شہادت پائی، تو اس کے بعد وقت کا تقاضا بدل گیا۔ اچھا۔ حضرت امام زین العابدین نے وقت کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا نظام تیار کیا، کیونکہ ان کی بہت ساری ذمہ داریاں تھیں، تو ان ذمہ داریوں کو انہوں نے پورا کرنا تھا، اور وہ ذمہ داریاں اسی صورت میں پوری ہو سکتی تھیں جو صورت آپ نے اختیار کی ہے۔ پہلی بات تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ انہوں نے حکومت سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا کہ اب وہ حکومت کے معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے۔ صحیح ہے۔ تو یہ جس کو ہم آج کل کے حساب سے یہ بات کہیں کہ انہوں نے کہا میں اب سیاست میں حصہ نہیں لوں گا۔ صحیح ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے جو نتائج تھے، جو قربانی دینا تھی، وہ پوری ہو گئی، جو ہے صحیح۔ ہم نے جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے۔ اب ہمارا کام جو ہے وہ دوسرا کام ہے، جو ہے نا، اور اس کام میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگ گئے۔ ایک بڑی ہمارے ہاں ایک نظام ہے، تصوف کا نظام ہے، تو اس میں ایک شیخ ہوتا ہے، ایک خلیفہ ہوتا ہے، پھر آگے اس کی اصطلاح ہے، خلافت دی جاتی ہے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خلفاء ہیں، جیسے امام حسن علیہ السلام ہے، امام حسین علیہ السلام ہے، پھر ہمارے ہاں حضرت امام حسن بصری کو حضرت علی کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے قبول کیا گیا، اور ان کے نظام کو آگے بڑھایا انہوں نے۔ یہ سارا نظام جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسلک ہے، ہمارا تصوف کا۔ حضرت امام زین العابدین نے یہ کام چھوڑ کے وہ کام شروع کر دیا۔ یہ بھی دین کا کام ہے، وہ بھی دین کا کام ہے۔ اس وقت ہم نے یہ کام کیا، بلند و بالا کام کیا، اور اب یہ دوسرا کام ہے، بلند و بالا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ اللہ اللہ کرنے کا جو نظام ہے، جس کو ہم عبادت کہتے ہیں، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انتا بد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، واہ سبحان اللہ۔ کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہیں یہ مرتبہ نصیب نہیں ہے تو ذرا نیچے آ جاؤ، یہ تصور کر لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، بے شک۔ اور جب تم یہ تصور کرو گے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو تم ایک دن اس منزل پہ بھی پہنچ جاؤ گے کہ گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھنے کے مسئلے میں جو ہے یہ گویا کیا ہے، کأنہ کا آیا ہے، تو اس میں تھوڑی سی بحث ہوتی ہے۔ تو بہر کیف حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اس نظام کو آگے بڑھایا جو ہے،
کہ لوگوں کی وابستگی اللہ تعالیٰ سے بہت پختہ اور بہت مضبوط رہے۔ میں آپ سے یہ بات گزارش کروں گا کہ حضرات صوفیہ کرام جو ہے جتنی توحید ان کی مضبوط ہوتی ہے جی وہ دوسرے لوگوں کی اتنی مضبوط نہیں ہے۔ اچھا دوسرے لوگ عقل سے بات کرتے ہیں اور صوفیہ کرام جو ہے وہ مشاہدے سے بات کرتے ہیں۔ مشاہدے سے حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشاہدے کی باتیں کرتے ہیں وہ، اور اپنے مشاہدے کو وہ دوسرے لوگوں کی عقل پر بھی فوقیت دیتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ مشاہدہ اور چیز ہوتی ہے، مشاہدہ تو حقیقت ہوتی ہے، اور جو عقلی باتیں ہوتی ہیں وہ قیاس ہوتا ہے، ایک خیال ہوتا ہے، ایک وہم ہوتا ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں یا جو سمجھ رہے ہیں وہ اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ واہ 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 تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نقطہ اختیار کیا جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا کہ ان کو زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے۔ ایک تو عابدین ہوتے ہیں، ہاں تو عابدین میں زین العابدین سبحان اللہ کہ ایک ان کا خصوصی امتیاز ہے۔ ہاں ہاں وہ خصوصی امتیاز کے لیے انہوں نے صوفیہ کرام کی بنیاد رکھی کہ یہ سارا ہمارا تصوف کا نظام جو ہے یہ عبادت کے اوپر کھڑا ہے جو ہے نا۔ اچھا وہ عبادت سے مشاہدے کی طرف جاتے ہیں، وہ عقل کا راستہ اختیار نہیں کرتے، وہ عبادت کا راستہ اختیار کے مشاہدے کی طرف جاتے ہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادت کا راستہ اختیار کیا اور وہ اس طرح جو ہے نا وہ مشاہدے کی طرف گئے۔ تو بہرکیف حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظام کی بنیاد رکھی، صحیح ٹھیک ہے اور یہ جو حضرات صحابہ اکرام تھے ان میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھیں۔ صحیح ہے۔ میں مفتی صاحب سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں، ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا تو یہ لازمی سوال پوچھوں گا سمجھنے کی غرض سے خواتین و حضرات کہ جہاں حضرت علی آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ جیسی شخصیات ہوں، اہل بیت کرام ہو، امام حسین خود آپ پہ ہمارا سلام ہو، وہاں زین العابدین امام زین العابدین کیوں ہیں اور سید الساجدین کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ خاص یہ تاج اور یہ سرنامہ آپ کے نام کیوں ہیں؟ لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں آپ کا انتظار۔ خوش آمدید ضمن الف لام میم میں آج سید الساجدین امام زین العابدین آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور کتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے جس میں عبادت کرنے والے بالخصوص متوجہ ہو جائیں، اور دعا کا بھی ایک پہلو ہے جو خاص طور سے آپ کو نسبت حاصل ہے، میں اس پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں، مگر ابھی دوران وقفہ گفتگو ہو رہی تھی مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب سے، ہم گفتگو فرما رہے ہیں، اور ساتھ میں ایک بات نکل آئی جو بڑی حیران کن ہے، میں سوال پوچھ کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ نے فرمایا کہ امام حسین آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کے 3 فرزند جو معروف ہیں ان میں تینوں کا نام علی ہے، آپ نے بتایا کہ علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر، تو ایسا تو بہت شاذ و نادر ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر میں جتنے بچے ہوں سب کا نام علی رکھ دیا جائے یا ایک ہی نام مسلسل رکھ دیا جائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ بہت ساری باتیں ہیں اس حوالے سے، جیسے امام غزالی ہے، ان کا اپنا نام محمد ہے، ان کے باپ کا نام محمد ہے، ان کے دادا کا نام محمد ہے۔ ہمارے امام ماتریدی ہیں، ان کا اپنا نام محمد ہے، ان کے باپ کا نام محمد ہے۔ یہ اس طریقے سے بھی ہوتے ہیں۔ بخارا میں ایک قبرستان ہے جس کو محمدیین کہتے ہیں، اچھا اس میں وہ آدمی دفن ہے جس کا نام محمد ہے۔ اچھا تو یہ ہر دور کے کچھ ہوتی ہیں چیزیں، تو وہ ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ اب حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھر میں 3 بیٹے ہیں اور تینوں کا نام علی ہے، تو یہ عجیب و غریب بات ہے جو ہے نا۔ تو ایک کے نام کے ساتھ سہولت کے لیے علی اکبر لگا دیا گیا، دوسرے کے نام اوسط ہو گیا، تیسرے کا نام اصغر لگا دیا گیا۔ تو یہ جو چیز ہے اصل میں یہ میرے خیال میں مستقبل کی پیش گوئی ہے، اچھا کیونکہ آگے جو بنو امیہ کا دور آ رہا تھا تو اس دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام رکھنے پر پابندیاں لگنا تھی، حق، تو علی نام جو ہے وہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اللہ اکبر، تو اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے تینوں بچوں کا نام علی رکھ کے تو آگے والوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ اس طریقے پر قائم رہنا ہے۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تینوں فرزند کا نام علی علی، یعنی محبت بھی اپنے والد گرامی سے کتنی ہے، اور پھر یہ نام خاص کر دیا کہ آگے دور میں کیا ہوگا تو میرے تینوں یہ بچوں کا۔ ایک تو آگے والوں کو یہ پیغام ہے، اور دوسرا یہ پیغام ہے کہ اس نام والے کے ساتھ وابستگی واہ کامل واہ رکھنا۔ واہ، بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب۔ بلکہ ایک اس میں جی اضافہ کروں کہ ایک قول منسوب کیا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام سے کہ اگر خدا مجھے 100 بیٹے دیتا تو اللہ سب کے نام علی رکھتا، اور 100 بیٹیاں دیتا تو سب کے نام فاطمہ رکھتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا اتنی محبت ہے کیا الفت، اس محور ایمان سے۔ سبحان حضرت علیہ السلام محور ایمان ہے، سبحان اللہ، اور رکن ایمان اس بنا پر محبت تھی، اور جیسے کہ شاہ صاحب نے بھی ابھی بتایا کہ
اس خارجی سوچ کے خلاف در حقیقت ایک علمی ایک جہاد ہے امام حسین علیہ السلام۔ میں اپنے اب یہ دیکھیں نا، حضرت امام حسین کے نام پہ لوگ نام رکھتے ہیں، جی آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہ 2 نام رکھے ہیں اپنے نواسوں کے، جی تو ان ناموں کی کچھ اہمیت تھی نبی اسلام کے دل میں، تو آپ نے چن کے وہ نام ان کے رکھے جی جی جو اس سے پہلے کسی کے نہیں تھے، نہیں تھے واقع یہ بنیاد بنا کے آپ نے وہ نام رکھے۔ جی تو وہی نام آج کل میرے نام میں بھی حسین ہے، تو آپ کے نام میں بھی حسین ہے، تو ان کے نام میں بھی حسین ہے، تو یہ سارا وہی جو ہے جس کا سلسلہ نبی علیہ السلام سے ہے، واہ تو ظاہر ہے یہ سلسلے بھی آپ بھائی بہت خوب۔ میں علامہ صاحب یہ بھی جاننا چاہتا ہوں، چونکہ ہم امام زین العابدین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، علی ابن الحسین بہت ہی پیارا نام ہے، مگر اس نام کے ساتھ ساتھ آپ کی تربیت کی ذمہ داری کس نے اٹھائی؟ آپ کے اس اساتذہ میں کون لوگ رہے؟ اور بچپن سے لے کر کربلا تک آپ کس طرح سے ان کن ادوار سے گزرتے رہے؟ دیکھیے خاندان رسالت جو ہے جس کی طہارت کی گواہی انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت آیت تطہیر دے رہی ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا علم لدنی ہے اور خداوند عالم کی طرف سے ہے، ان کی تربیت کے اسباب بھی خداوند عالم نے فرمائے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے معصومین کے سوا کسی اور کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا۔ اچھا یہ وہ ہستیاں ہیں جو حجت الہی قرار پاتی ہیں، کہ جس کو صوفیہ اور اولیاء کی زبان میں قطب عالم امکان کہا جاتا ہے، محور کائنات کہا جاتا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ زمین کبھی بھی حجت الہی سے خالی نہیں رہتی۔ حجت الہی وہ شخص ہے کہ جس کا ہر عمل، قول، فعل، تقریر حجت ہوتا ہے۔ بس امام سجاد اس گھرانے سے ہیں، بس اس بنا پر ان کی جو تربیت ہے وہ 2 سال آپ کی زندگی کے ابتدائی حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ گزرے ہیں، اس کے بعد امام حسین اور پھر بقیہ آپ کی زندگی۔ تو میں اس بنا پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے معصومین کے سائے میں تربیت پائی ہے، سبحان اللہ، اور اس مہد میں اور اس تربیت گاہ میں پرورش پائی ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عصمت کی گواہی دے رہا ہے۔ خوبصورت۔ بس یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں متوجہ کرتی ہے اور ہمیں آگاہ کرتی ہے، اور اس وقت ہماری قوم کو، خصوصاً پاکستان کو، جہاں پر مختلف فکریں اور یوں کہوں کہ رجحانات دین کے حوالے سے پائے جاتے ہیں، تشدد پایا جاتا ہے، عدم برداشت پایا جاتا ہے، امام سجاد علیہ السلام کی سیرت جو ہے ادھر من الشمس ہے، اور اس بات کی طرف گواہی دے رہی ہے کہ ہمیں ان جیسے افراد کی تربیت کے زیر اثر آنا چاہیے۔ حق ہے تحمل کے ساتھ، جی ہاں، تحمل کے ساتھ۔ مسلسل جدوجہد کی ضرورت بھی ہے۔ علامہ صاحب یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے، آپ کی جب شخصیت کو دیکھا جاتا ہے تو ایک طرف تو بیمار، کربلا میں بھی ایک وجہ یہ رہی کہ آپ بیمار تھے اس لیے جنگ میں شریک نہ ہو سکے، مگر جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا ابن زیاد کے دربار میں شجاعت کا پہلو بن کے کھڑے ہونا، اور پھر یزید کے ساتھ جو مکالمہ ہوا وہ ذرا نقل فرمایا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر انسان کی ایک طبع ہوتی ہے جس کو آپ فطرت کہیں، صحیح، قرآن حکیم میں اس کو شاکلہ بھی کہا گیا ہے، جو ہے نا کل یعمل علی شاکلتہ، کہ وہ ہر ایک اپنی عادت یا اپنی فطرت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو یہ جو حضرات اہل بیت ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی ایک فطرت بنائی تھی، اور ان کی وہ فطرت تھی جو نبی کی اور علی کی تھی، اللہ اکبر۔ تو اس فطرت پہ یہ لوگ قائم تھے، تو اس لیے آپ جب بھی کبھی ان سے کوئی خوبی اور کمالات کی بات سنیں یا ان کے بارے میں آپ سنیں کہ انہوں نے یہ بڑا کام کیا، تو یہ ان کی فطرت میں تھا، جو ہے واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ کیوں کہ پیچھے نبوت اور ولایت ان کے پیچھے دونوں کھڑی ہے۔ لیکن یہ جو دنیا کا نظام ہوتا ہے تو یہ اپنا حساب رکھتا ہے، ہمارے ہاں اس میں استادی بھی ہوتی ہے، شاگردی بھی ہوتی ہے۔ صحیح ہے، جیسے حضرات انبیاء کرام ہے تو وہ استادی کے نظام سے پاک ہیں، یعنی اس معنی میں کہ ان کا کوئی استاد ہو کوئی نہیں ہے، ان کا استاد صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ صحیح ہے، اللہ رب العزت براہ راست ان کو جو ہے نا اپنی چیزیں عنایت فرماتا ہے، فہم عطا فرماتا ہے، بلکہ وہ اس نے پہلے فرما دیا ہے، جو ہے نا ان کو عطا فرما دیا ہے، صحیح ہے، تو اس کے مطابق جو ہے نا وہ چلتے ہیں۔ تو دوسرا جو نظام ہے ہمارے ہاں، حضرت امام زین العابدین کے اساتذہ بھی تھے، جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض بھی کیا کہ حضرت امام زین العابدین جو صحابہ تھے اس دور کے، ان کی مجالس میں بھی جاتے تھے اور ان سے بھی جو ہے نا روایات کرتے تھے۔ ہمارے ہاں جیسے حدیث کی روایات ہیں تو وہ رواج آج جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے سے ہیں تو وہاں دوسرے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے سلسلے سے بھی ہیں۔ اس میں ایک بات آپ بھی ضمناً آپ سے عرض کر دوں، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں
یہ کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ ان سے کسی آدمی نے سوال کیا، آپ تو صحابی ہیں نہیں ہیں، تو آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں قال رسول اللہ؟ یہ تو وہ کہے کہ جو صحابی ہے، جو نبی علیہ السلام کی محفل میں بیٹھا ہو اور آپ سے اس نے کوئی بات سنی ہو، تو آپ تو پیدا ہی بعد میں ہوئے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ پیدا ہوئے ہیں، تو آپ کس طریقے سے یہ بات کہتے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے بہت اچھی بات کی ہے، مجھ سے پوچھ لیا ہے کہ میں جب بھی یہ بات کہوں نا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، تو آپ لوگ سمجھ لیا کرو کہ درمیان کے راوی حضرت علی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں حضرت علی کا نام نہیں لے سکتا ہوں کہ میں اس اثر میں کھڑا ہوں۔ میں آپ سے عرض کیا نا کہ حضرت امام زین العابدین نے اس اثر کو دیکھ کے تو اپنی زندگی کا ایک نظام بنایا کہ مجھے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں اس مرحلے اس دور میں کھڑا ہوں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اپنی زبان سے نہیں لے سکتا، پابندیاں ہیں، حتیٰ کہ اتنی پابندی ہے کہ حضرت علی کا نام لے کے روایت نہ کی جائے جو ہے نا۔ اللہ۔ تو جب اتنی پابندیاں ہوں تو پھر اس میں راستے جو ہے نا وہ مختلف ہوتے ہیں، آدمی اپنا راستہ خود بناتا ہے جو ہے نا۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کا ایک مقام ہے اور ان کا ایک مرتبہ ہے، اور وہ مشکل ترین دور ہے، اس دور میں اپنا وقت گزارا انہوں نے، تو اس طریقے سے وہ اپنا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے رہے اور بھرپور طریقے سے وہ پیغام پہنچاتے۔ مفتی صاحب گفتگو کر رہے ہیں اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں ٹھہر ٹھہر کے ان سے کہوں کہ ایک پل کے لیے ٹھہریں اور مجھے بتائیں کہ یہ وہی حضرت علی نہیں ہے کہ جن کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا فرمایا کہ اس سے پیار کرنا، ان سے الفت کرنا، ان سے محبت کرنا، مودت کا حق ادا کرنا، دیکھو انہیں گالی مت دینا، ان کو کچھ کہنا مجھے کہنے کے برابر ہے، اور مجھے جو کہا جائے وہ اللہ کو کہنے کے برابر ہے۔ محبت کا ایک محور و مرکز بنایا۔ پھر کہ یہ تاریخی مشکلات اور یہ دشواریاں کیوں ہیں، یہ ذہن کا سوال ہے، مگر اس کو وقت کے ساتھ ساتھ ہلکا خفیف کر رہا ہوں کیونکہ ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے، لوٹ کر آئیں گے۔ بہت سارے سوالات یہاں منتظر ہیں، صحیفہ سجادیہ کے حوالے سے، دعائیہ کلمات کے حوالے سے آج بات ہوگی، لوٹ کر آئیں، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید۔ الف لام میم میں بات ہو رہی ہے امام زین العابدین کے حوالے سے۔ آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ آل رسول بھی ہیں اور آپ علم و ہدایت کا سرچشمہ بھی ہیں۔ آپ جس طرح سے زندگی گزار کے لوگوں کو پیغام دے کے گئے، اور خاص طور سے آج کے لوگوں کے لیے وہ بہت ضروری ہے کہ اتحاد، اتفاق اور صبر اور تحمل کے ساتھ اپنی منزل پہ گامزن رہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ میں علامہ صاحب کی موجودگی سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہوں گا، آپ نے بہت کام کیا دعاؤں کے اوپر۔ آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ امام زین العابدین کا یہ جو صحیفہ ہے، صحیفہ سجادیہ کے نام سے، یہ کس حد تک اتھینٹک ہے، پھر اس سے کس حد استفادہ کیا جائے، آج کی نسل اس سے کس طرح بہرے مند ہو سکتی ہے؟ قبل اس کے کہ آپ کے سوال کا جواب دوں، ایک چھوٹی سی اصلاح میں چاہ رہا تھا کہ اس کو کر سکوں۔ ایک گفتگو ہو رہی تھی امام سجاد کے حوالے سے، ممکن ہے تاریخی اعتبار سے امام سجاد کچھ افراد کے پاس گئے ہوں یا ان کے دروس میں شرکت کی ہو، ٹھیک ہے نا، اب یہ تاریخی ایک بحث ہے، لیکن قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو اہل بیت کا گھرانہ وہ ہے کہ جہاں پر علم جو ہے خداوند عالم کی طرف سے ان کو ودیت فرمایا گیا ہے، اور یہ وہ افراد ہیں جو امت کو سکھا رہے ہیں، یہ امت سے نہیں سیکھ رہے، اور یہی وجہ ہے کہ مختلف ادوار میں اہل بیت کے گھرانے کے افراد ہر دور میں ہر زمانے کے لیے مشعل راہ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یزید کے زمانے میں کہ جب واقع کربلا ہو چکا ہے اور ایک کرفیو کا سما ہے، دروس پہ پابندی ہے، اجتماعات پہ پابندی ہے، اہل بیت کے نام لینے پہ پابندی ہے، قتل و غارت ہے، سفاکیت ہے، تو یہاں پر اہل بیت کس طریقے سے تربیت کریں گے؟ تو یہاں پہ امام سجاد علیہ السلام آتے ہیں۔ کئی اقدامات ہیں امام سجاد علیہ السلام کے کہ جس میں انہوں نے تربیت کے اسلوب اور روشیں بتائی ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ دعا ہے، دعائیہ ادب کو متعارف کرایا ہے، اور در حقیقت جہاں تک اس کی مستند ہونے کی بات ہے تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے رہے ہیں۔ ہر دعا کے بارے میں تاریخ میں اس میں شواہد موجود ہیں، راوی موجود ہیں، کتب موجود ہیں، اور ان کو کمپائل کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو بتاؤں کہ جامعۃ الازہر کے ایک پرنسپل تھے سابق، شیخ طنطاوی، ان کو جب ایک عالم دین نے جو مجتہد العصر تھے، انہوں نے جب صحیفہ سجادیہ کو پیش کیا کہ آپ یہ ملاحظہ فرمائیے، تو وہ اشعش کر اٹھے اور کہا کہ اتنا بڑا قیمتی خزانہ جو ہے وہ امت کے پاس موجود ہے،
لیکن وہ تفرقہ بازی کا شکار ہو گیا. افسوس ہے کہ امت مسلمہ اس سے محروم ہے. امام سجاد کی دعائیں تقریباً 54 دعائیں اس میں لکھی گئی ہیں. اس کے علاوہ مناجات 15 مناجات ہیں. اس کے علاوہ دن اور رات کی مختلف دعائیں ہیں. یہ دعا کون سکھا رہا ہے؟ در حقیقت وہ سکھا رہا ہے کہ جو امت کی ہدایت کا ذمہ دار ہے اور دعا کے قالب میں کہ جہاں پر محمد آل محمد کے فضائل اور کرامات اور نام لینے پہ پابندی ہے، امام سجاد کا ایک علمی کارنامہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ دعاؤں کے قالب میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، محمد و آل محمد کا تذکرہ کرتے ہیں. ایک دعا میں کئی مقامات اور کئی جگہ دہرایا گیا ہے اس درود شریف کو، کہ پڑھنے والا متوجہ ہو جائے کہ یہ کون افراد ہیں کہ جن کا نام لیا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دربار شام سے پہلے جب آپ کو لایا جا رہا تھا تو ایک مرد شامی آتا ہے، وہ پروپیگنڈا کہ یہ باغی ہیں، یہ خارجی ہیں، یہ خروج کرنے والے ہیں، یہ قاتل ہیں، تو وہ آ کے کلام کرتا ہے، نازیبہ کلمات ادا کرتا ہے. وہاں پہ امام سجاد علیہ السلام اہل ذکر کا عنوان و مصداق ہونے کے لحاظ سے کہتے ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے آیت تطہیر نہیں پڑھی؟ کہا پڑھی ہے. کہا ہم آیت تطہیر کے مصداق ہیں. آت ذی القربى حقہ والی آیت نہیں پڑھی؟ کہا پڑھی ہے. کہا کہ ہم اس کا مصداق ہیں. فَأَنِ اللَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ خمس والی آیت نہیں پڑھی؟ کہا پڑھی ہے. انما یرید اللہ نہیں آیت تطہیر نہیں پڑھی؟ کہا پڑھی ہے. اس نے کہا کہ یہ آپ لوگ ہیں. اب جب اس طریقے سے تبیین کی اور وضاحت کی تو وہ منقلب ہو گیا کہ اللہم انی اتوب الیک، میں توبہ کرتا ہوں. تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہر دور میں، لہذا وہ دعائی ادب کہ جس کی ضرورت ہے آج، حتیٰ کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. مثلا ایک دعا کا اشارہ کروں گا میں، ایک دعا جو میں نے خود شرح کی ہے، دعائے وداع ماہ رمضان. ایک استقبال ماہ رمضان، ایک وداع ماہ رمضان. وداع ماہ رمضان کی ہم نے شرح کی دعا سے 10-12 سال پہلے چھپی تھی. ایک دعا ہے اسلامی ریاست کے فوجیوں کے لیے امام سجاد کی دعا. اسلامی ریاست، دیکھیں ممکن ہے حاکم کوئی اور ہو، سلطان کوئی اور ہو، لیکن حکومت در حقیقت خداوند عالم کا حق ہے اور یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. امام سجاد آتے ہیں اور اسلامی ریاست کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے افراد کے لیے دعا کرتے ہیں، خدا ان افراد کے لیے. لیکن یہ ان معنی میں نہیں ہے کہ وہ جو حاکمان جور ہیں ہم ان کی تائید کریں، نہیں، جو سرحدوں کا دفاع کر رہے ہیں، سرحدوں کا دفاع کر رہے ہیں. تو یہ وہ دعا یہ ادب ہے کہ جس کو امام سجاد نے اس دور میں کہ جب دعا کے آثار مٹتے جا رہے ہیں، یہ وہ دور ہے کہ جب مکہ و مدینہ جیسے حجاز مقدس میں گانے کی محفلیں آج جو ہیں وہ ہو رہی تھیں. جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو سعودی حکمران ہیں وہ مختلف نوعیت سے چیزیں آپے سے باہر ہوتی جا رہی ہیں، سمجھنا مشکل ہے. ہم نے اس پہ ایک پروگرام بھی ترتیب دیا ہے. مگر مفتی صاحب سوال میرے پاس آخری دقیقے رہ گئے، یہ بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام زین العابدین آپ ہمارا سلام و غلاموں سے کس طرح سے پیش آتے تھے؟ سننے میں یہ آیا ہے کہ کثرت سے غلام رکھا کرتے تھے، پھر آزاد بھی کر دیا کرتے تھے. اس کے پیچھے کیا مائنڈ سیٹ تھا اور کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، غلاموں کو آزاد کرنے کا جو مسئلہ ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس کی طرف بہت توجہ دلائی ہے. خود وہ غلام جو حلقہ اسلام میں داخل ہوئے تو مکی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ان کی آزادی کا خیال کرتے تھے. تو اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس کے بہت فضائل و مناقب بیان فرمائے. ایک بھوکا آدمی جو ہے اس کو کھانا کھلانا اور ایک ننگے آدمی کو کپڑا پہنانا ضرورت مند کو، تو یہ اس کا اتنا درجہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ شاید بہت ساری یہ باتیں پیچھے رہ جائیں، ان کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے. تو جب بھوکے آدمی کو کھانا کھلانے کا اتنا درجہ ہے اور اس کا ذکر بھی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، تو ایک وہ آدمی جو غلام ہے تو اس کو آزاد کرنے کا کتنا بڑا درجہ اور مقام ہو سکتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو ترغیبات دی ہیں غلاموں کی آزادی کی، کنیزوں کی آزادی کی، تو اس میں آپ نے بہت زیادہ اس طرف توجہ فرمائی ہے کہ جمعے کے دن غلام آزاد کرے گا اس کو یہ ثواب ملے گا. جیسے جمعے کی نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا
صحیح۔ جو پہلے جائے گا اس کو یہ ثواب ملے گا، جو درمیان میں جائے گا اس کو یہ ثواب جی، ملے گا، ٹھیک۔ جو آخر میں جائے گا اس کو یہ ثواب ملے گا۔ جی، تو اسی طریقے سے غلاموں کے آزاد کرنے کا، موالی کو آزاد کرنے کا بھی صحیح، بہت حضور اجر و اکرم ثواب صلی بیان اللہ علیہ وبارک وسلم نے درجات بیان فرمائے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر ایک بات اور بھی ہے جی۔ کہ جب آدمی کسی انسان کے ساتھ نیکی کرتا جی، ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم و کرم فرماتا ہے، اور بے شمار آنے والی بلائیں اور مصائب جو ہیں وہ ٹل جاتے ہیں اس کے ذریعے بے شک ایسے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں مفتی شاہ حسین کردیسی کا، آپ کا، خواتین حضرات، اور علامہ سید صادق رضا تقوی صاحب کا۔ خواتین حضرات، اس موضوع کو بہت ہی تحمل کے ساتھ آج ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے نشر کریں، اور خاص وجہ یہی ہے کہ معاشرے میں ان ہیروز کو لے کر آئیں اور ان کا اصل جو چہرہ ہے وہ سامنے رکھیں، تاکہ ہمارے وہ دور کے ہیروز ہیں وہ ہمارے آئیڈیل نہ بنیں۔ البتہ اگر کوئی کمی پیشی رہ جائے تو آپ معاف کیجیے گا، اور کوئی طلب ہو، تشنگی ہو تو آپ ضرور پوچھیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا، ہمیں آپ کا انتظار رہے گا۔ ایک مختصراً پیغام جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ ان شخصیات کے ذریعے اپنی شخصیت میں اثر ڈالیں اور خدا کا قرب حاصل کریں۔ سلام ہے ان کے اوپر، اور سلام ہے ان کے اوپر جو ان کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان میں۔